अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह में हम बात करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से। उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, हमें कहाँ देखना चाहती हैं, हमें कैसा देखना चाहती हैं। हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। आज हम सूरह फजर की जो आखिरी आयात हैं 27, 28, 29, 30 इन आयात पे बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से। सीखेंगे उनसे कि ये नफ्स मुतमइन्ना के हवाले से कुरान क्या कहता है, नफ्स मुतमइन्ना है क्या, नफ्स अम्मारा है क्या, नफ्स लव्वामा है क्या, बल्कि आगे तो नफ्स राज़िया, नफ्स मर्ज़िया की बात भी हो रही है। और क्या नफ्स मुतमइन्ना इंसान ज़िंदगी में हासिल कर लेता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये 5 आयात हैं, इन पर बात हम करवाएंगे, सीखेंगे मोहतरम अल्लामा लियाकत हुसैन साहब से। अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम बड़े ममनून अल्लामा साहब आपके, आप तशरीफ़ लाए। और हमेशा जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं हम नए नए निकात हमारे सामने आते हैं, हम उन्हें सीखते हैं। अल्लामा साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फजर और आयात 27 से 30। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ नफ्स मुतमइन, चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है। शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम रखें पहला सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से मोहतरम अल्लामा साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई। दुरुस्त जवाब मक्का मुकर्रमा में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, किस पैगंबर के ज़माने के बादशाह का नाम नमरूद था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत सोहले अलैहिस्सलाम? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत अल्लामा साहब इरशाद फरमाइए
یہ بعض آیات بہت بڑی آیات ہوتی ہیں، قرآن کی ہر آیت ہی عظیم ہے، لیکن یہ نفس مطمئنہ اور کیا اللہ تعالیٰ جس انداز سے بیان کر رہا ہے، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، نفس مطمئنہ فادخلی فی عبادی، میرے اچھا یہاں پر میرے بندے نہیں، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق احمد صاحب، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو قوت گویائی، سماعت، بصارت، یہ ساری قوتیں دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھی، اس کے اندر خیر اور شر دونوں قوتوں کو رکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بھیج دیا کہ اے انسان اب تو خیر کی طرف جا یا شر کی طرف جا، تو شکر گزاری کو اختیار کر یا کفر کو اختیار کر، لیکن جو بھی اختیار کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر تجھے جواب دینا پڑے گا جب تو لوٹ کر آئے گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر کئی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی قسم یاد فرمائے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس نفس کی قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق و فجور کی بھی اور تقوی دونوں قوتیں اس کے اندر رکھی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ دونوں راستے ہیں۔ اب انسان دنیا کے اندر نکلتا ہے، اس کے سامنے دونوں راہیں ہیں، دونوں راستے ہیں۔ کسی کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، جیسے آپ نے ابتدائیے کے اندر ذکر فرمایا کہ ابتداً تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ فرمایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ فرماتے کہ میں کوئی اپنی خود پسندی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، اپنی کو پاکی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لیکن انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ تو انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، مگر جس پر رب تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو پہلی قسم تو یہی ہے کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اگر انسان اس نفس کو روکتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، اس نفس کا غلام نہیں بنتا ہے، ورنہ قرآن نے خود کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نفس کے غلام بن گئے، انہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا کر۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بالکل، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہوائے نفس کو، نفسانی خواہشات کو اپنا خدا، اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ اب یہ کوئی فزیکل سامنے چیز تو نہیں ہے جس کا سجدہ کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ نفس کی غلامی، نفس کی پیروی، نفس کی اطاعت، جو نفس کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے، تو گویا تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو، اطاعت کو چھوڑ کر نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو ایک تو نفس امارہ انسان کو لے جاتا ہے، تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے فکر آخرت عطا فرمائی، ان کو پتہ ہے کہ لوٹ کر جانا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ وہ پھر اس کو روکتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو، یہ کدھر مجھے لے کر جا رہے ہو، میں نے نہیں کرنا ہے۔ ان کے اندر ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہی جوہر اور گوہر ہوتا ہے محترم انیق احمد صاحب کہ اگر کسی کے نفس کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، الندیم هو التوبۃ سبحان اللہ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، نفس ظلم کا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، گناہ کو تعبیر کیا، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، شرمندگی کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا مبارک نفس ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا میں روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم یاد کرتا ہوں، ملامت کرنے والا، روکنے والا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ جانے دینے والا کہ ادھر نہیں جانا ہے۔ تو نفس امارہ سے لوامہ کا یہ سفر آسان نہیں ہے،
یہ بیان کرنے کے اندر تو ہم نے 1 منٹ کے اندر بیان کر دیا، لیکن اس ریاضت و مجاہدے کے اندر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نفس انسان کا جلدی جلدی نہیں آتا اس طرف، لیکن فرمایا ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے انسان اس کو امارہ سے لوامہ کی طرف لے کر آتا ہے، اور پھر وہ منزل آتی ہے جو آج سبحان اللہ خوبصورت آیت پڑھی ہے، جس کو پڑھتے ہوئے انسان کی زبان پر، انسان کی سماعتوں پر ایک بڑا خوبصورت اثر پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، لفظوں کی، اور پھر یہ کلام خداوندی، کلام خداوندی، اس کلام خداوندی کے اندر رب تعالیٰ کا یہ لفظ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی انسان کے سماعتوں کے ذریعے دل میں اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کس موقع پہ فرما رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے حوالے سے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوتا ہے، اس کی یہ زندگی کا سفر جو ایک عارضی سفر ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو فرمایا جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، یہاں دنیا والے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک و کار بندے سے ہم محروم ہو گئے، اور وہاں عرش کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ آج اللہ کا ایک نیک بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، سبحان اللہ، مبارک دن ہے۔ تو اس وقت آواز آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب دخول جنت ہوتا ہے، دخول جنت کا جب مرحلہ ہوتا ہے اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے، تو جنت کے دروازے پر بھی اس کو سلامیاں دی جاتی ہیں، سبحان اللہ، سلامیاں کہتے ہیں کس توپو کی سلامیاں، اصل سلامیاں تو وہاں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سلام قولا من رب الرحیم، نیکوکاروں کے لیے ایک سلامیاں ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر آوازہ آتا ہے، اور وہاں جنتیوں کو جو سب سے بڑا اللہ کا انعام ملتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، رب کی طرف سے سلامیاں آتی ہیں۔ پھر یہ آوازہ آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس انداز کے ساتھ لوٹ کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہودا۔ بندے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن جن کو رب فرمائے میرے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو، چیز دیگر است، بندہ ہونا اور چیز ہے، لیکن جب وہ کہے کہ میرا بندہ، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ نفس کی اقسام ہو گئی، جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، اور کچھ نے کہا کہ نفس ملہمہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام، الہمہا، نفس ملہمہ۔ اور کسی نے کہا کہ نفس شاکرہ ہے، نفس ظالمہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ذکر فرمائی۔ جو 3 بڑے موضوعات ہیں، 3 بڑے موضوعات یہ ہیں کہ نفس امارہ، لوامہ اور اس کے بعد مطمئنہ۔ ان تینوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ جیسے امارہ، آپ نے 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو منسوب آیت ہے وہ بھی آپ نے بیان فرما دی۔ پھر سورہ قیامہ، جی، پھر لوامہ پہ بات آ جاتی ہے، نیکی اور بدی اندر مادے موجود ہیں، برائی کر کے آدمی ذرا پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کیسے ہو گئی، توبہ کرتا ہے۔ اب پھر یہ نفس مطمئنہ کا حصول کیا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے بغیر ممکن ہے؟ کیا یہ صفت نفس مطمئنہ کی صرف انبیاء سے مخصوص ہے، یا کوئی بھی شخصیت اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیں، انبیاء تک مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی بندہ مومن، امتی، کوئی بھی مسلمان اللہ کا تابعدار پہنچ سکتا ہے، مطلق ہے سب کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ہم یہی منسوب کرتے ہیں کہ فضل خداوندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے حصول کا ذریعہ کیا ہے۔
دیکھیں فرق تو ایک واضح ہے کہ نفس امارہ جو ہے انسان کو رغبت دیتا ہے برائی کی طرف، امارۃ بالسوء، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس سے پھر لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کا جو سفر ہے یہ مشکل ترین سفر ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ انسان بندہ مومن اگر اس کے قلب کے اندر ذرا سا بھی کوئی رمق موجود ہوتی ہے تو برائی کرتا ہے تو اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک خفقی سی پیدا ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے دل، اور اگر بالکل اس کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، سقیر قلب ہو، فرمایا اس استغفار کی برکت یہ ہوتی ہے اور کہ اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ جو ہے دل کالا ہوتے 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 وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پر ایک میل چڑھ گیا، ایک پردہ چڑھ گیا۔ اگر اس کیفیت سے پہلے بندہ، ویسے تو رب تبارک و تعالی جب بھی کرم فرما دے، جب بھی بندہ اس کی طرف لوٹ کر آ جائے، استغفار کرے، ندامت پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، تو انسان دوبارہ اس چیز کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر انسان جلدی سے پالے، جلدی سے پکڑ لے تو انسان بالکل امارہ سے لوامہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر لوامہ سے جو مطمئنہ کا سفر ہے تو یہ سب امتیوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے، بندگان خدا یہ سب کے لیے صدائے عام ہے، کوئی بھی آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم کھلا ہوا ہے، لیکن کرتے وہی ہیں کہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور جو اس چیز کو پانا چاہتے ہیں، من آرا بالکل زندگی میں دیکھیں یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ یہ جو آوازہ ہے، یہ آوازہ تو اس وقت آیا کہ جب یہاں پر آپ نے سارا کچھ کر لیا تھا، کامیاب و کامران ہو کر جب آپ لوٹ رہے تھے تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کھیتی تو یہاں کرنی ہے، آپ نے محنت تو یہاں کرنی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں آج کرنا ہے۔ جب یہ ختم ہو گیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، پھر تو ختم ہو گیا، پھر کچھ نہیں۔ تو یہاں زندگی کے اندر من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو چاہتا ہے کرنا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر جانا ہے، قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ لے کر جانا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ اگر یہ جد و جہد کرے گا، پھر جب جا رہا ہوگا تو آوازہ آ رہا ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ آوازہ آتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ لیکن کیا نفس مطمئنہ کی منزل پر ایک شخص زندگی میں پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے، زندگی کے اندر ہی وہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے دوسری مقام پر فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کی زندگی تو ہوتی ہے لیکن زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، معاش کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، بھلا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک وہ زندگی ایسے بسر کر رہا ہے کہ اپنا معاش بھی کر رہا ہے، اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو بھی پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اور جیسے کہ ہم نے بار بار ذکر کیا کہ قرآن کی روح سے اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے اللہ اللہ اللہ، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، حج بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ یہ بندہ مومن کی ساری باڈی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری میں ہوتی ہے تو گویا کہ وہ شکر اور ذکر بالجوارح کر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر سے مراد وہ قرآنی ہے کہ اگر وہ زندگی اللہ کی تابعداری کے اندر تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر، اور ایک ڈپریشن کا شکار، ٹینشن کا شکار، انزائٹی کا شکار، کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن زندگی میں کہیں سکینہ اور کہیں اطمینان کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غافل ہے اور ایک ساجد ہے، ذاکر ہے، تابع ہے اس کی زندگی میں؟ تو بالکل زندگی کے اندر انسان یہ کیفیت پاتا ہے
اور جتنے یہ جانے والے ہیں اور جتنے یہ آوازیں سننے والے ہیں یہ وہ منزل زندگی کے اندر پا چکے ہوتے ہیں۔ ویسے ماشاء زندگی میں یہ منزل اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں۔ اچھا، اس کا جس طرح آپ نے ذاکر، ساجد، عابد یہ بات ہوئی، زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ جو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں حاصل ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اگر اس بات کو علامہ صاحب اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں، سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں، تو کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ علی کل حال کہتے رہتے ہیں اور تقدیر پر انہیں مکمل بھروسہ ہوتا ہے اور اپنے ہر عمل کو، زندگی کے ہر لمحے کو وہ تقدیر سے جوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ علی کل حال انسان زبان سے بھی کہے جیسے میں نے ذکر کیا، جی لیکن اس کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہو۔ جی یہ نہ ہو کہ پتہ چلا کہ ایک سودا چلا گیا، ایک کام اس کا نہیں ہو سکا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک خواہش پر اس کا دم بھی نکل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو حقیر فقیر بھی کہہ رہا ہے اور الحمدللہ علی کل حال بھی کہہ رہا ہے اور تسبیح بھی اس کے پاس بڑے سائز کی وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام کی جو روح ہے۔ اسلام اصل میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کچھ ظاہری چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ یہی اصل ہے، ٹھیک، اس کی جب تک حقیقت اندر داخل نہیں ہوگی، الحمدللہ علی کل حال وہ زبان سے کہتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ یار جو میرے رب نے دے دیا، نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم معیشتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہم عزتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت و معیشت کے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت و رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر نہیں ہے تو یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی ہے۔ اس پر اس کا ایمان اور زبان اس کی کہہ رہی ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی اس کا قلب اور اس کی زبان یکساں ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ اور حیات مطمئنہ کے ساتھ زندگی جی رہا ہے۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس کے لیے مبارک ہو اس کی زندگی کتنی حسین ہے، اس کی حیات بھی اچھی ہے، اس کا جانا بھی بہت پیارا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ نے بشارتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر دنیا کے غموں میں نہیں ہیں، ان کو آخرت کا غم ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ پھر وہ غم بھی کیسا ہے کہ وہ ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرتے ہیں جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور فرمایا واپس خالی پیٹ نہیں آتے، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا پختہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ نہ کسی کاہن کے پاس جا کر، نہ کسی جادوگر کے پاس جا کر، نہ کسی روڈ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ذرا دیکھو میرا نصیب کہاں پہنچا ہے، کیا میرے نصیب کے اندر روزی ہے۔ ارے نصیب بانٹنے والا، روزیاں بانٹنے والا میرا رب ہے، یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ جاہل عامل نہیں ہیں۔ فرمایا وہ اس قسم کی توہمات کے اندر اور اس قسم کی غلط چیزوں پر نہیں پڑتے، حدیث پاک کے اندر منشن ہے باقاعدہ طور پر، اور فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، ان کی زندگی اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے۔ الغناء غنى القلب، اللہ نے ان کو قلبی طور پر غنی کیا ہوتا ہے اور زندگی ساری کی ساری ان کے اطمینان و سکون کا پیکر ہوتی ہے۔ اور انیک بھائی آپ کا بھی پبلک کا بہت تجربہ ہے، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر بھی بڑا اطمینان ہو، جی جی، ان کے چہروں پر بھی اطمینان، چہرے بتاتے ہیں، بولتے ہیں جہاں چہرے بولتے ہیں کہ ان کے چہروں پر وہ زندگی کا اطمینان آ رہا، وہ قلب کا سکون ان کے چہروں پر بھی چھلک رہا ہے۔ کیونکہ ان کا ایک ربط ہے اللہ سے اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ بالکل جس طرح آپ نے جو بات فرمائی نا کہ توکل، یہ توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر،
تو اللہ پہ بھروسہ کرنا کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ بہت بڑی اور بات۔ شیطان کے ڈراوے بار بار معیشت کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، یہ ڈراتا ہے بلکہ فحاشی تک لے جاتا ہے یہ بالکل شیطان، لیکن نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے نفس امارہ سے نفس لوامہ پر آ گئے، نفس لوامہ سے اب نفس مطمئنہ کا سفر ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ تقدیر پر مکمل راضی رہنا چاہیے، اور کسی کے پاس اگر کوئی مال و متاع اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کر دیا ہے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نفس مطمئنہ کے منصب پر فائز شخص، کیا اس کے دل میں حسد، کینہ، بغض ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں انیق بھائی آپ نے بہت راہیں کھول دیں اور بہت رستے کھول دیے۔ بڑی بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ایک شخص بندہ مومن ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، لیکن وہ اسی رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ حاسد جو ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فضل پر، کہ فلاں کو کیوں ملا ہے اور مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو اپنے رب پر نہ توکل ہے، نہ وہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہے، تو وہ کیسے راضیۃ مرضیہ کے تو منصب کیا پر اس کے لیے پہنچ سکتا؟ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے واقف ہو، 100%۔ اور واقف ہی نہ ہو بلکہ ان صفات کو اپنے اندر اتار لے؟ رزق کا معاملہ، میرا جو بھی معاملہ ہو، میرا توکل کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے، رحیمی یعنی صفت رحمان، صفت رحیم، اللہ اکبر، تخلق بے اخلاق اللہ، نفس مطمئنہ سے ہم جوڑ رہے ہیں اس بات کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو، اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو یہ جو الوہی صفات بندے میں آتی ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ علامہ صاحب، یہ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی اور ہمیں سکھائی، یہ گفتگو محض پڑھنے لکھنے سے نہیں آتی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو یہ جو بندے کا اور اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ صرف پڑھنے سے اور بیان کرنے سے نہیں آتی ہے، جب تک بندہ خود برتے نہ، اور جب تک بندہ خود ریاضت و مجاہد اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو یہ اس کو برتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں طریقہ ایک صرف جملہ کہوں گا، دیکھیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب جانتے ہیں دین اسلام ہمارا دین ہے، لیکن کیا بات ہے کہ قبر میں کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ کامیاب نہیں ہوں گے؟ وہ یقیناً، لیکن تو جو برتے گا، جو برتے علامہ گا، صاحب چھوٹا سا سوال ہے، یہ نفس مطمئنہ والے اللہ کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، تو اللہ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اس مالک و مولا کی رحیمی، کریمی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی ذات پر توکل اور شکر گزاری۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا کہ تمہارا نفس شکر گزار ہونا چاہیے، تمہارا نفس توکل والا ہونا چاہیے، تمہارے نفس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس سے حرص و ہوس کو، لالچ کو نکال لیا، فرمایا کہ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو رب کو رب سے کیسے مانگا جائے؟ دیکھیں، رب کو مانگنے کے لیے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اپنے دل سے ان آلائشوں کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ حسد، یہ حرص و ہوس، یہ لالچ، یہ بغض، یہ عناد، یہ خالی کرو گے دل کو تو اللہ کے انوار و تجلیات تمہارے دل میں داخل ہوں گے، نفس میں داخل ہوں گے، اور پھر تم اپنے رب کو پا سکو گے۔ اور پھر وہ جو تمہارے نفس اور تمہارے قلب کے اندر قلب مطمئنہ اور نفس مطمئنہ کی کیفیت سے تم زندگی بسر کرو گے،
تو تب جا کر اس مقام اور مرتبے پر پہنچو گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیے حاصل کرنے کا تو سب سے بڑا یہ جو دستور حیات اور منشور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کے اندر جو اوامر ہیں حکم دیے گئے ہیں، جو نواہی ہیں، جو اوامر ہیں ان پر عمل کیا جائے، جو نواہی ہیں ان سے بچا جائے۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے، سب سے پہلا سٹیپ، باقی ساری چیزیں بات کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو انسان رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر بندہ میرا بندہ گفتگو کرتا ہے، میں اس کی سماعت و بصارت و اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ کیفیت کب ہو جاتی ہے؟ جب بندے اور رب کا اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ، جو آپ آیت کریمہ فرما رہے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مَحْيَايَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے پھر یہ ایک فنا کی کیفیت میں ہو جاتا ہے اور رب کو پا لیتا ہے۔ رب کو کیسے پائیں اور کیسے مطمئنہ؟ فرمایا کہ جب انسان تابعداری کے اندر، فرمانبرداری کے اندر بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا کوئی ملازم ہوتا ہے، ہمارا کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہمارا کوئی پارٹنر ہوتا ہے، اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری اور اس کا جو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ہم اپنے گھر کی چابی اس کو دے دیتے ہیں، اپنے خزانے کی چابی اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یار تمہارا میرا تو کوئی فرق نہیں ہے، تم یہ رکھ لو، تم جو نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان تو سبحان اللہ، جب بندہ اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کی کیفیت میں ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرا بندہ بولتا ہے، وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ اس کے اندر الوہی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ہاتھ ہے اللہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اچھا یہ تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے اور شروع وہی سے ہوتا ہے، یقیناً افضلیت و فوقیت کا سب سے بڑا درجہ۔ اسی لیے ہم نے پہلے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کی بات، ہم عام آدمی کی بات کریں، نفس مطمئنہ، ایک عام آدمی۔ اقبال آپ نے بات فرمائی نا، اور پھر یہ حدیث قدسی کو اقبال نے منظوم کر دیا کہ وہ بندہ میرے قریب آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، وہ ایک بالش آتا ہے تو میں ایک گز جاتا ہوں وغیرہ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس زبان سے وہ بات کرتا ہے تو وہ زبان میری ہو جاتی ہے، اور جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وہ میری آنکھ ہوتی ہے، ہاتھ اس کا پاؤں، ہر چیز میرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے منظوم کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، سبحان اللہ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ بالکل اسی طرح یہ عام بندے کے لیے، یہ جو حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، یہ عام بندے، یہ عام بندے کے لیے کہ بندہ ریاضات و مجاہدات و تابعداری کے اندر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اب میرا بندہ اپنی زبان سے جو مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ حالانکہ عام بندوں کا مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس تابعداری اور فرمانبرداری کے مقام پر پہنچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کے حصول کا تو وہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری، شکر گزاری، توکل کے درجات کو طے کرتے 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 اس مقام پر پہنچتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو فرمایا لیکن یہ سفر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ایسے، وہ حنیق بھائی کہنا نہیں چاہیے، وہ ہمارے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جنت تو گوارا نہیں مجھے، بھائی جنت کوئی 10 روپے کی ملتی ہے کیا؟ اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جنت ایسے ہی مل جاتی ہے؟ فرمایا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ ایک بڑا مسلسل سفر ہے، اور نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف زندگیاں گزر جاتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، گزرتے گزرتے مجاہدات، لیکن پہلی منزل یہی ہے جو فرمایا حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ کو پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیسے یہ مقام عطا فرما دیا؟ آپ نے سب سے پہلے آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی۔ فرمایا سب سے پہلے میں علم حاصل کرتا رہا
اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام کو فائز فرما دیا۔ تو سب سے پہلے ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وہ منزل ہے قرآن کی، وہ منزل ہے رسول پاک کی حدیث کی، جس کے ذریعے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا اطاعت کا راستہ ہے، کون سا نافرمانی کا راستہ ہے، کون سا اللہ کے محبوبیت کا راستہ ہے، تب جا کر انسان یہ منزل پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس منزل کو پانے کے لیے بڑی جد و جہد درکار ہوتی ہے، کیا اس کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے؟ یا ایک آدمی تنہا ایک سفر کرتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، اپنے اندر وہ احادیث کا جو علم ہے وہ آتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے کیا کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن خود بھی مرشد ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات خود بھی ہمارے لیے یہ مرشد ہیں، اور قرآن و حدیث سب سے بڑا ہادی ہے اور سب سے بڑا رہنما ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر بڑی ایک اسرائیل کی روایت سنائی جاتی ہے کہ من لا شیخ لہ فلہ شیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، تو اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، حدیث پاک ایسی نہیں ہے، کوئی فرضیت اور وجوب کے درجے کے اندر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ہے، اس کا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ ہاں، قرآن ہی کے اندر پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈر گئے، تقوی آ گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے صادقین اور صالحین کے ساتھ رہنے کی؟ فرمایا اس تقوی پر، اس ایمان پر استقامت کے لیے ایسی صحبت، ایسی سنگت، ایسی گیدرین، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز مل جاتی ہے، لیکن اس چیز کے دوام کے لیے اس کو ایسا انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے اللہ کے نیک بندے، ایسے لوگوں کی صحبت جو مرشد ہیں، وہ صحبت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نفس مطمئنہ تک آدمی بغیر مرشد کے پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ تو سکتا ہے، بالکل بالکل پہنچ سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث سب سے بڑا مرشد ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ سب سے بڑا بیان، سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا نصیحت۔ یقیناً، لیکن کیا قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، سیلف ٹاٹ آدمی ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یا قرآن کریم تو سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ اکبر، تو میرے اندر جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ میرے اندر آ رہی ہے یا نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری باتیں، بہت ساری نکات سمجھنے کے لیے مجھے آپ جیسے کسی عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا میں آپ یعنی عالم دین کو ہٹا کر، مرشد کو ہٹا کر، کسی صاحب نگاہ کو ہٹا کر، جس کی نظر ایک نظر کسی اللہ والے کی پڑ جاتی ہے تو آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے؟ کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو ایک اہل نظر، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو اس اہل نظر کی، ایک مرشد کی، ایک مینٹور کی نا، ایک مزکی کی، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم، یہ حکمت تک کیسے پہنچتا ہے، اور وہ حکمت مجھے نفس مطمئنہ تک کیسے لے جاتی ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں خود جو ہے اس کو اگر حاصل کرنا چاہوں تو میں پہنچ جاؤں، جیسے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن تو عرب ماحول کے اندر، عربی زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت کے جو شاہکار تھے،
اور بڑے بڑے شاہ سوار تھے، ان کے اشعار کو خانہ کعبہ کی چھتوں پر اور خانہ کعبہ پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن بھی عطا فرمایا اور معلم بھی عطا فرمایا، ہم نے قرآن بھی عطا فرمایا اور مزکی بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اس دور کے اندر، ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر، کہ ایک بندہ اردو بازار سے جا کے ڈکشنری لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں خود جو ہے قرآن کو سمجھوں گا، سیکھوں گا، ہمیں درمیان میں کسی کو نہیں لے کر آنا چاہیے اور ہم خود جو ہے وہ کریں گے۔ تو دیکھیں اس کے اندر خرابی پیدا ہونے کے چانس بہت ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو آپ نے بڑی خوبصورت آیت کریمہ پڑھی، وہ ہمیں یہی کہتی ہے کہ تم جو ہے، ہم کوئی میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، ہم لائر بننا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تو ان علم کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے شرف تلمذ حاصل کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ لیکن دین کا ایک ایسا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اب ریٹائر ہو گیا ہوں، اب میرا کوئی کام کاج نہیں ہے، مجھے چھٹی دے کے گھر بھیج دی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میں اردو بازار سے ڈکشنری لا کر اور قرآن کو اور دین کو تختہ مشق بناؤں گا، یا گوگل پہ چلا جاؤں گا، یا گوگل پہ چلا جاؤں گا اور گوگل سے پکڑ کے جو من پسند جو ہے وہ تشریح ہوگی وہ کروں گا۔ تو یہ ایک بے راہ روی، جیسے کہتے ہیں قانون کے اندر ایک انارکی اور ایک انتشار و افتراق، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا خرابیاں پیدا ہوں گی۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا صراط مستقیم ہے؟ ہر بندہ کہ میں فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ خدایا وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کتنے پیارے یہ ساتھی ہیں۔ تو ان رفقا کی ضرورت ہوگی، ان ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، اس طبقات کی ضرورت ہوگی کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ان کا دامن پکڑیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہادی، رسول پاک کی ذات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے، اور لیکن اس کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حضرت آصف بن برقیہ کو جب کہا، انہوں نے پوچھا کہ میں کیا ہے، انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا، تو قرآن نے پہلا تعارف ان کا یہ کرایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا وہ کتاب کا علم رکھتا ہے۔ آج مصیبت یہ بن گئی ہے، خرابی یہاں سے پیدا ہو گئی ہے انیق احمد صاحب، کہ وہ جو اپنے آپ کو ہادی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مرشد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سو کولڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے اور جنت میں لے کے جائیں گے، ان سے کہیں کہ یہ قرآن کھولیے ذرا اور قرآن کی ایک آیت ہمیں بتائیے، ہمیں دین کا بتائیے، ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، قرآن نے وضو کے کتنے، بولے نہیں یہ درویشوں کا کام نہیں، یہ مولاناؤں کا کام ہے۔ تو بھائی پھر آپ یہ بتا دیں کہ آپ وہ کس دین کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر جائیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، حضور شیخ داتا علی حجویری، یہ تمام کے تمام علماء تھے، یہ تمام کے تمام صوفیاء بھی تھے، علماء بھی، ان میں کوئی بھی جاہل نہیں تھا کہ جس کو قرآن نہیں آتا ہے، جس کو رسول پاک کا دین نہیں آتا ہے، شریعت نہیں آتی ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاتھ پکڑاؤ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے زمانے کے اندر یہ بدقسمتی اور بد نصیبی ہوئی کہ جس طرح سیاست کو اور دین کو جدا میں کیا۔ زمانے کی بات نہیں کر رہا، کیا دین کو مرشد مطلوب ہے؟ بالکل مطلوب ہے، بالکل مطلوب ہے۔ میں نے ساری آیات پڑھی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ساری کی ساری۔ لیکن مرشد، اور وہ مرشد اہل ہو، لباس خضر میں، لباس خضر میں یہاں ہزاروں، دیکھیں آپ ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں انیق صاحب کہ ہم نے صرف جو ہے، قبلہ مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو گفتگو کرنی ہے وہ کریں گے ہم قرآن کی گفتگو، لیکن ہم اس کو زمانے کے ساتھ لمس اور زمانے کے جو ماحول ہے، کیونکہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا، تو اور ہمارا جو شعور ہے جتنا بھی آگے چلا جائے قرآن اس سے آگے کھڑا ہوا ہوگا۔ تو جو سچویشن ہوتی ہے
اس سچویشن سے، موجودہ سچویشن سے کس طرح قرآن کریم جڑ جاتا ہے۔ یہی تو کمال ہوتا ہے اس کا، اہل نظر کا، اہل علم کا، کہ قرآن کریم کو دلائل کے ساتھ لمحہ موجود سے جوڑ دیں۔ آج کا نوجوان انیق صاحب، یہ آپ نے بڑی گہری اور بڑی ایک بات چھیڑ لی آپ نے۔ آج کا نوجوان مجھے اور آپ کو جب دیکھے گا اور ہمیں وہ دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ دونوں بزرگوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور بتایا کہ بھائی مرشد کی ضرورت ہے، جی اسلام کے اندر قرآن کی ساری آئے، لیکن وہ خارج کے اندر ایک نگاہ دوڑائے گا تو ہر طرف لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن، تو مجھے اور آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ نہیں، وہ جن کی نشانی قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جی جی ہے جی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہے جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنا چاہیے، تب جا کر وہ دیکھیں ارشاد یرشد ارشادن فہو مرشد، وہ مرشد تبھی بنے گا کہ وہ خود پہلے کچھ جانتا ہوگا تو مرشد بنے گا۔ اور منشاء خداوندی اور مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کما حق واقف ہو، بالکل بالکل 100%۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو کھنگالا ہوا ہو، دنیا کو کھنگال کے، جو آپ نے بات کی کہ آج کا ایک نوجوان جب یونیورسٹی کا کوئی بچہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کو پھر ہم لاجواب نہ کریں، ہم اسے قائل کریں، اور یہ دنیا عہد کا لمس ہماری گفتگو میں ہو، لیکن قرآن کریم کے زیر نگیں۔ سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی، اللہ اکبر۔ اللہ کی خشیت صرف صاحبان علم کے دل میں ہوتی ہے، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو وہ علم ہی نہیں جس سے اللہ کو نکال دیا جائے، اللہ اکبر، سیکولر علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ریسرچ کر رہے ہیں، یہ ریسرچ تحقیق کس لیے کر رہے ہیں؟ حق تک پہنچنے کے لیے، اور حق اللہ کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا، لیکن یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑی ذمہ داری ہے اہل علم کے کاندھوں پر کہ اہل علم اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں۔ وہ ایتھیزم ایک چیلنج بن گیا ہے، اور صرف یہ بے خدا دنیا مغرب میں نہیں ہو رہی، ہمارے تعلیمی اداروں میں، یعنی اللہ کو نکال دو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن اگر انسان ایک دین کو ریپرزینٹ کرنے والا آدمی جب دین پیش کرتا ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو یہ بچے جو یوتھ کی آپ نے بات کی، اور بہت اچھی بات کی آپ نے، نسلوں کو بچانا ہے، ان تک دین کو پہنچانا ہے، دلائل کے ساتھ پہنچانا ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ کلام میں تاثیر بہت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کلام میں تاثیر بہت ہے، بس خلوص کے ساتھ ایک بات ہو جائے۔ کلام کے اندر تو آپ یہ دیکھیں، انسان تو انسان ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآن قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جنہوں نے بھی سنا تو وہ بھی کہنے لگے کہ ایسا عجیب کلام ہم نے نہیں سنا۔ تو اللہ نے اس کلام کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے پاس سہارا ہے، قرآن اور حدیث کا، اور یہی سہارا ہمیں نفس امارہ سے، نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچاتا ہے۔ 100%۔ تب اللہ کہہ رہا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تم بندوں میں داخل نہیں ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، جنت میں چلے جاؤ، نہیں میری جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ملک ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ میرا ملک ہے تو پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، کتنی مائیں ہیں دنیا میں، جب میں کہتا ہوں یہ میری ماں ہے، یہ بیٹا ہے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، بات ہی مختلف ہو جاتی ہے، بات مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ سے صرف ایک جملہ کہوں گا، جی سر، بات مکمل ہو چکی ہے، کہ دیکھیں نفس امارہ سے جو نفس لوامہ اور مطمئنہ کا سفر ہے، مولانا روم نے بڑی پیاری ایک بات فرمائی ہے کہ ہر کے نفس کم تر، نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، او رعون ما رعون نیست، فرمایا ہمارے نفس کا یہ عالم ہے کہ ہم سب اندر سے فرعون ہیں،
نفس ہمارا اس کے اندر فرعونیت ہے، جی فقیر 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 زبان سے، اور زبان سے یہ زبانوں کی عاجزی، اور یہ صرف نہیں ہے، تمہارا دل بھی عاجز ہو، تمہارا من بھی عاجز ہو. کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس اختیار تھا، قوت تھی، اس کو سجدہ کرنے والے ماننے والے موجود ہیں، مجھے اور آپ کو ماننے والا کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ اس نفس کے اندر فرعونیت ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. تو اس نفس کی شرارت سے تبھی انسان بچ سکتا ہے کہ جب اللہ کی پناہ میں آئے اور انسان اس نفس کی غلامی سے نکل کر لوامہ اور لوامہ سے پھر اللہ کی غلامی میں آئے اور نفس کو اپنا غلام بنا لے، غلام بنائے، تابع بنا لے، غلام بنا لے، اور اس کی پیروی نہ کرے، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کو الہ بنا لیا نفسانی خواہشات کو، اس کی طرف نہ جائے، تب وہ لوامہ سے مطمئنہ اور پھر کامیاب ہو کر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور کتنی اہم آیات 27 28 29 30 سورۃ الفجر. خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں کم ہے. تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کے مختلف آیات سے قریب کرتے ہیں، اہم نکات کھول کر سامنے لاتے ہیں. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا. جی تو بہت چاہتا ہے مزید گفتگو کے لیے، لیکن وقت کی پابندی. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے گا. الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک والبرکات یا مفتح الابواب. جی مریم صدیقی کراچی. مریم صدیقی صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا. اللہ اکبر. جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.